सरकार गौसुल आजम दस्तगीर हम कादरियों के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु जब पहली मर्तबा हज के लिए तशरीफ ले गए, जब आप हज के लिए गए तो उस वक्त आप जब हज के लिए गए तो आपके साथ आपके 20,000 शागिर्द उलमा थे, बड़े बड़े उलमा आपके साथ हज के लिए थे। जाहिर सी बात है, अगर उम्रा या हज के लिए मस्जिद का कोई इमाम साथ हो जाए तो इंसान सोचता है कि मेरे मुकद्दर की मेराज है कि मैं ऐसे शख्स के साथ जा रहा हूं कि मैं नहीं करूंगा, और अगर वो शख्स रूहानी तौर पे पावरफुल है तो फिर उसकी बरकत से अपना हज और उम्रा भी कबूल हो जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सरकार गौसुल आजम के साथ जिसको हज करने की सआदत नसीब हो उसके मुकद्दर के क्या कहने। मैं तो कहता हूं कि जो उनकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता है हम उसके बराबर भी नहीं हो सकते, तो जो उनके साथ हज के लिए पीछे पीछे चले होंगे उस काफिले की शान का आलम क्या होगा। 20,000 बड़े बड़े मुतबहिर उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान किराम हुजूर गौसुल आजम पीर दस्तगीर के साथ में हैं, और आपके साथ जो है वो आपके मुरीदीन भी है। आप इस शान के साथ जब हरम काबा में दाखिल हुए तो वहाँ के जो मुफ्ती आजम थे, मुफ्ती आजम मक्का उस दौर के, उन्होंने कहा मन अंत, तू कौन है। आपकी इतनी शान और शौकत देखी, चूँकि सरकार गौसुल आजम बड़े पीर साहब बहुत कीमती लिबास भी पहनते थे और बहुत शान और शौकत के साथ आपकी ज़िंदगी गुजरती थी, तो बड़े पीर साहब को इतने ठाट बाट से और पीछे इतना बड़ा जमगठा देख करके पूछा मन अंत, तू कौन है। सरकार गौसे पाक उसके लबो लहजे से समझ गए कि ये साहब कहना क्या चाहते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान के पास अगर इल्म होता है तो उस इल्म की गर्मी भी हुआ करती है। याद रखें, इल्म वाले दो किस्म के होते हैं, एक इल्म जाहिर वाले और एक इल्म अल्लाह वाले। जो इल्म जाहिर वाले होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर जो है पिनकते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये इल्म जाहिर वालों की बात है। लेकिन इल्म जो इल्म के साथ अल्लाह वाले होते हैं तो फिर वो बहुत संजीदा होते हैं, बहुत बाखलाक होते हैं, बहुत बाकिरदार होते हैं, बहुत बाअमल होते हैं। उनको देखो तो खुदा याद आता है, उनकी ज़िंदगी को देखो तो रसूल पाक की ज़िंदगी याद आती है, बस उनकी ज़िंदगी ही बड़ी अजीब होती है। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा तू कौन है, तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर बड़े पीर साहब ने कहा आपको काम क्या है। तो चूंकि गौसबा कोई छोटी मोटी जात तो थी नहीं, आपने फरमाया आपको काम क्या है, तो कहा कि आपको देखकर, आपका रख रखाव देखकर, आपका ठाट बाट देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप आलिम दीन हैं। मेरे गौस ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आलिम दीन हूँ। तो उस मुफ्ती आजम मक्का ने कहा आप मुझे जानते मैं कौन हूँ, मैं मक्के का मुफ्ती आजम हूँ। तो उन्होंने फरमाया मुफ्ती आजम मक्का ने कि आपका नाम क्या है, तो आपने फरमाया मुझे अब्दुल कादिर अल गिलानी कहते हैं, यानी जिलानी कहते हैं। हुजूर गौसुल आजम से मुफ्ती आजम मक्का ने कहा अगर आप इतने बड़े आलिम हैं तो चलो बैठते हैं और बैठ करके कुछ मसले मसाइल पर बहस व मुबाहिसा करते हैं। इसलिए कि आलिम कितनी भी बड़ी पगड़ी बांध करके आए, कितना भी खूबसूरत लिबास पहन करके आए, उसका इल्म कितना है, उसका इल्म मियार कितना है, उसका मबलग इल्मी कितना है, ये कब पता चलता है जब वो गुफ्तगू करता है, जब वो बातचीत करता है, जब वो मसाइल पर जबान खोलता है, तब पता चलता है कि इसके पास इल्म कितना है। तो जाहिर सी बात है, पीछे तो 20,000 की फौज है, लेकिन आपको आता जाता ही कुछ नहीं, तो फिर क्या बात है। तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर से उन्होंने कहा कि चलो बैठ करके कुछ बातचीत करते हैं और मसाइल पे डिस्कस करते हैं। हुजूर गौस पाक ने कहा, अब गौस पाक हैं, गौस पाक चारों फिक जानते थे, फ़िक़्ह हम्बली जानते थे, फ़िक़्ह हनफी जानते थे, फ़िक़्ह शाफ़ई जानते थे, फ़िक़्ह मालिकी जानते थे। तो आपने फरमाया मुफ्ती आज़म मक्का साहब सारे बहस व मुबाहिसे बाद में करेंगे, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुफ्ती आज़म मक्का ने कहा क्या सवाल है आपका। इसलिए कि जिसकी सारी ज़िंदगी किताबें पढ़ने और पढ़ाने में गुजरी हो तो उसके लिए सवालात की हैसियत क्या हो सकती है। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया मुफ्ती साहब ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी गुस्ल फरमाया, उस पर कोई कलाम और बातचीत नहीं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का पूरी ज़िंदगी का गुस्ल कीमती, एक एक लम्हा कीमती, मगर सबसे कीमती गुस्ल जो हुजूर अलैहिस्सलाम का था वो
بعد از وصال تھا. وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل سب سے قیمتی غسل تھا. تو وہ غسل جو دیا ہے مولا علی نے دیا ہے، وہ غسل کا پانی کہاں چلا گیا؟ وہ غسل رسول کا پانی جو حضور کے جسم سے مس ہوا، وہ پانی کہاں چلا گیا؟ جیسے ہی غوث الاعظم دستگیر نے سوال کیا تو مفتی اعظم مکہ کو حیرت ہوئی کہ اتنا سوال مضبوط اور اتنا زبردست ہے تو یہ کوئی آدمی معمولی نہیں لگتا. لیکن وہ بھی مفتی اعظم مکہ تھے، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے. پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری تھی، بہت بڑے عبادت گزار متقی پرہیزگار آدمی بھی تھے. انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ مجھے ایک رات کی مہلت دیں، کل صبح ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ کل دوں گا، آج مجھے نہیں معلوم ہے. دیکھو یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے یہ بھی ایک علم ہے. آج کل انسان مجھے نہیں معلوم ہے یہ کہنے میں شرم محسوس کرتا ہے. حالانکہ نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے. ارے نہیں معلوم ہے کہنا یہ فرشتوں کی سنت ہے. سبحانک لا علم لنا، یہ لا علم لنا کہنا یہ فرشتوں کی قدسیوں کی سنت ہے. اور مجھے سب آتا ہے کہنا اور اس پہ غرور کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. تو مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور کل انشاءاللہ، کیونکہ اب وہ سوال سن کر ہی کان کھڑے ہو گئے کہ سوال کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تو وہ اب گئے اور رات بھر ادھر ادھر خوب جو ہے وہ کتابیں دیکھتے رہے، لیکن ان کو کہیں کچھ نہ ملا نہ ملنا تھا. اور جب خوب پریشان ہوئے تو بعد میں وہ فجر کی نماز سے کچھ پہلے جب تھک گئے کتابیں دیکھتے تو آپ سو گئے. دعا کرتے ہوئے سو گئے، اللہ میری مشکل کو آسان کر دے. یاد رکھنا کتاب سب پڑھتے ہیں لیکن کتاب سے کام کی باتیں سب کو نہیں ملتی، بلکہ جس پر خاص کرم ہوتا ہے پھر اسی کو سجائی دیتا ہے. فیضان علم کی برکتیں اسی کو ملتی ہے. اب مفتی اعظم مکہ ڈھونڈتے سو گئے دعا کرتے ہوئے. جب آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی. اب مفتی اعظم مکہ نے کیا دیکھا؟ سامنے سے حضور تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے حبیب غیبدہ نبی تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے جو بڑا خوبصورت ہے. لیکن حضور کی چمک دمک اتنی ہے، حضور کی نورانیت اتنی ہے کہ جو بازو میں کھڑا ہوا آدمی ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کا چہرہ صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتا. اس کے کپڑے تو سمجھ میں آتے، چہرہ سمجھ میں نہیں آتا. اتنی نورانیت ہے. جیسے آپ کسی فوکس کے بالکل قریب کی کوئی چیز اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی. جیسے اگر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ فوکس پہ دیکھیے کہ ادھر ادھر کا پیپ نظر آ رہا ہے لیکن بالکل نیچے کا پیپ صحیح طور پہ نظر نہیں آئے گا. یہ روشنی کی خصوصیت ہوتی ہے. تو اللہ کے حبیب کی نورانیت میں وہ بازو میں کھڑا ہوا آدمی صحیح طور پہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو مفتی اعظم مکہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت مشکل کے وقت آپ میرے خواب میں تشریف لائے، اور آپ سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے میری مشکل کا. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. حضور مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو بعد وصال جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل کا پانی کہاں چلا گیا؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں، کیونکہ آپ بتائیں گے تو آپ کی بات سب سے زیادہ صحیح ہوگی. حضور رسول پاک علیہ الصلوۃ و تسلیم نے مسکرا کر فرمایا تیرے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا، بلکہ میرے بازو میں یہ جو کھڑا ہے نا یہ میرے تیرے سوال کا جواب دے گا، تو اس سے پوچھ. مفتی اعظم مکہ نے کہا حضور آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، لیکن میرے آقا کے فرمان پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بتائیے وہ جو حضور علیہ السلام کو وصال کے بعد جو غسل دیا گیا تھا وہ غسل شریف کا پانی کہاں چلا گیا؟ تو بازو میں جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ کہنے لگا وہ غسل کا پانی ایسا ہوا کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تو اللہ نے اس پانی کو اٹھا لیا. اللہ نے اس پانی کو زمین پہ رہنے نہیں دیا اور اس پانی کو اللہ نے اٹھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بادل کی شکل عطا فرمائی، اللہ نے اس کو بادل بنا دیا، اور اس بادل بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جہاں جہاں مسجدیں بنوانا چاہتا تھا اللہ نے اس بادل کو حکم دیا کہ جا کر کے وہیں پہ برس جا، جا کر کے وہیں پہ برس جا.
تو اب مسجد غوثیہ نوریہ بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، مسجد امیر حمزہ بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، مسجد یا رسول اللہ بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، مسجد فیض رسول اور اولیاء مسجد بھی اپنے محلے کا پلاٹ ہے، لیکن اپنے گھر میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اپنے گھر میں کتوں کے پیشاب کبھی پڑے ہوں گے، لیکن یہ وہ اللہ کے گھر ہیں جہاں پر رسول اللہ کے غسل کا پانی گرا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غسل کا پانی گرا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں، اب اگر رسول پاک کے بعد وصال کے غسل کے پانی کی برکت ہم پانا چاہتے ہیں تو مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، اس پانی کی برکتیں نصیب ہو جائے گی، اس پانی کی برکتیں مل جائے گی۔ یہ مسجدیں ہیں، مسجدوں کا مقام تو دیکھو، جو 2 قطرے مولا علی کو مل جائے تو علی المرتضی اتنے بڑے عالم بن جائیں، اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے محبوب کے پانی کے غسل کے پانی کے قطروں کو وہاں پر برسایا جہاں پر قیامت تک مسجد بنانی تھی، اور جہاں جہاں بھی وہ پانی کے قطرے گرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے قطروں کی حفاظت کی ہے، اور آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، کبھی نہ کبھی ضرور بھی ضرور جو ہے وہ وہاں پر مسجد بنے گی۔ اسی لیے ایک مرتبہ جو مسجد بن جاتی ہے قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے۔ اگر مسجد کو آپ ہٹا نہیں سکتے، کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ اس لیے نہیں ہٹا سکتے کہ پلاٹ کی قیمت نہیں ہے، اس کو ہٹا کے اس سے قیمتی پلاٹ مل جائے گا، پیسوں کے اعتبار سے قیمتی مل جائے گا، لیکن یہاں جو قطرے گرے ہیں رسول پاک کے غسل پاک کے، تو پھر وہ کہاں ملیں گے؟ تو اس لیے بڑی قیمتی ہوتی مسجدیں۔ تو اس شخص نے بتایا، یہ خواب سے بیدار ہوئے تو بالکل حاشاش بشاش تھے اور بہت خوش تھے، آنے دو اس اجنبی کو اور اس اجمی کو، اس اجمی عالم کو، اب ہم ان سے بات کریں گے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میرے غوث فرشان کے ساتھ آئے، آنے کے بعد آپ نے وہ سوال ہی نہیں کیا، غوث پاک نے وہ سوال ہی نہیں کیا، کیوں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلتین علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو، اور فرماتے میں تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر میری زبان پہ شریعت کی پابندی نہ ہو تو جو کھا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا، اور جو بچا کے آتے وہ بھی بتا دوں گا، جو سوچتے وہ بھی بتا دوں گا، جو دل میں وہ بھی بتا دوں گا، جو پیٹ میں وہ بھی بتا دوں گا۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، اور لوگوں کو بتایا بھی آپ نے۔ غوث پاک ان سے باتیں کرتے رہے، مفتی اعظم مکہ بے چین ہوتے رہے، یہ پوچھتے کیوں نہیں، یہ پوچھتے کیوں نہیں۔ آخر کار غوث پاک نے وہ سوال کیا ہی نہیں، تو انہوں نے تنگ آگے کہا کہ کل والا سوال آپ نہیں کرتے، کل والا سوال آپ پوچھتے نہیں۔ غوث پاک نے ایسا فرمایا جیسے کہ آپ بھول، ہاں جی بتائیں، کہ آپ نے وہ اس کا جواب ڈھونڈا؟ کہا ہاں۔ دراصل ایسا ہے شیخ عبد القادر صاحب کہ وہ جو رسول اللہ کے غسل کا پانی تھا بعد وصال، اللہ نے اس کو آسمان پہ اٹھایا، بادل بنایا، اور قیامت تک جہاں مسجدیں بنوانی تھی وہاں پر اس کو برسا دیا تاکہ وہاں پہ مسجد بن سکے اور مسجدوں کو عظمت اور برکت مل سکے۔ اب یہ بات تو انہوں نے بتا دی۔ بات جب کوئی بیان کرے تو اس سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں پڑھا، جب اس سے حوالہ مانگے کہاں پڑھا، تب پول کھلتی ہے کہ اس نے محنت سے بیان کیا کہ چھڑا کے بیان کیا۔ صحیح ہے، یہی بات ہوتی ہے۔ تو غوث پاک نے کہا آپ نے جواب تو دیا ہے، لیکن یہ جواب آپ نے پڑھا کہاں، اس کا حوالہ کیا ہے، کہاں پڑھا آپ نے اس کو؟ تو جیسے انہوں نے سنا نا اس کو پڑھا کہاں ہے، تو اب تو صحیح بات تو پیش کرنی تھی۔ انہوں نے کہا میں پوری رات ڈھونڈتا رہا، مجھے کہیں ملا نہیں، لیکن دراصل بات یہ ہوئی کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر کے پوچھا۔ تو غوث پاک نے فرمایا وہ خواب آپ بیان کریں گے آگے کا یا میں بیان کروں؟ آپ نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا تو وہ خواب آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ وہ مفتی اعظم مکہ نے کہا اگر آپ بیان کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا، اگر میرا خواب آپ بیان کریں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو پھر میرے غوث نے فرمایا آپ نے رسول اللہ سے کہا اچھا ہوا آپ میری مشکل کے وقت تشریف لائے، اور پورا جو خواب میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو رسول پاک سے آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں آپ کے وہ غسل کا پانی بعد وصال کا کہاں گیا؟ تو رسول پاک نے فرمایا یہ جو میرے بازو میں یہ مرد کھڑا ہے اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائے گا۔ اس کا ایسے رنگ کا کپڑا تھا، اس کے کپڑے کا لباس کا رنگ ایسا تھا
سرکار غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں اس کا لباس کا رنگ ایسا تھا، اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ کہا پھر اس شخص نے جواب دیا تھا کہ وہ پانی جو ہے وہ مسجدوں میں گرا، جو آپ نے ابھی جواب دیا وہی جواب اس شخص نے دیا تھا، رسول پاک نے دیا تھا۔ کہا بالکل اس شخص نے دیا تھا۔ پوچھا وہ شخص کون تھا، جانتے ہیں اس کو؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا نہیں، میں اس کا چہرہ صاف طور پہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ بازو میں کھڑا ہوا میں ہی تو تھا۔ وہ جو بازو میں کھڑا ہوا میں ہی تو تھا۔ اس سے غوث پاک کا مرتبہ بھی پتا چلا کہ غوث پاک وہ ذات ہے کہ جہاں کوئی جواب نہیں دے پاتا آپ دے پاتے ہیں، لیکن مسجد کی اہمیت بھی پتا چلے۔